अस्सलामु अलैकुम, इस्लाम का मरकज चैनल में आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस न कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ग़ज़वा तबूक का आगे तफसील से जिक्र है कि मुनाफिकीन, ग़ज़वा तबूक जो हुई थी ना, उसमें बहुत लंबा सफ़र था और गर्मियाँ थीं शदीद और खजूर के बागात पक्के तैयार थे। अब कितनी बड़ी आजमाइश है, पूरे साल की मेहनत अब रंग ला रही है और शदीद गर्मी, और हुक्म दिया जा रहा है जिहाद में निकल जाओ। कैसी कुर्बानियाँ हैं सहाबा किराम की, आप देखो। अरब की गर्मी, और तबूक आज भी सऊदी अरब में है, अच्छा खासा दूर है और रेगिस्तानी सफ़र है। रेगिस्तान में इतने लंबे सफ़र करना और इतनी शदीद गर्मी में, और ये भी नहीं कि कोई पिकनिक मनाने जा रहे हैं, वहां दुश्मन से क्या है, लड़ाई। और ऐसे मौके पे जब पूरे साल किसानों की मेहनत अभी फल दे रही है, और ऐसे मौके पे अपने कीमती बागात को छोड़ने का हुक्म है। तो इस मौके पर मुनाफिकीन ने बड़ा लैतो लाल से काम लिया है। एक्चुअली मसला ये है, अभी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो हुआ ये कि इन मुनाफिकीन ने तो बहाने मारे और ये फ़र्ज़ ऐन हो गया था जिहाद, क्योंकि नबी ने सबको निकलने का हुक्म दिया था। लेकिन 3 सहाबी थे जो मुखलिस होने के बावजूद पीछे रह गए। एक काब इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हिलाल इब्ने उमैया और मुरारा इब्ने रबीह। ये 3 सहाबी ऐसे थे जिनके पास वसाइल भी थे, माल भी था, मगर ये पीछे रह गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे हैं, हदीस में आता है कि जब नबी तबूक के मकाम पे पहुंचे तो आपने फरमाया, मा फ़अला काब इब्न मालिक, काब इब्न मालिक कहाँ हैं, वो तो मेरे बड़े मुखलिस सहाबी हैं, वो कैसे पीछे रह गए। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हबसहु बुरदाहु वन नज़रु फ़ी इत्फ़ई, या रसूलल्लाह उनके पास माल आजकल बहुत आया हुआ है, दौलत ने उनको पीछे रोक लिया। किसी दूसरे ने कहा कि बी समा कुलता, तुमने बहुत बुरी बात की काब इब्ने ज़ुहैर मालिक के बारे में। या रसूल अल्लाह मा अलिमना फ़ीही इल्ला खैरा, हमने काब इब्ने मालिक में हमेशा खैर पाई है, कोई उज़र होगा, वरना वो पीछे रह जाने वालों में से बोलो नहीं। जब ये लश्कर वापस लौटा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे, तो अब जो मुनाफिकीन है ना, वो आके अपने आज़ार पेश करने लगे। मैं असल में ये मसला मेरा ये हो गया था कि वो मुझे तो हकीम ने मना किया जाने, वो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, यानी कुछ भी उल्टे सीधे आज़ार, डॉक्टर तो होते नहीं थे उस ज़माने में। मेरे साथ एक्चुअली ये मसला था, मेरे साथ ये नबी को पता था कि ये झूठ बोल रहे हैं। आगे सूरह तौबा में आ रहा है, यहलिफूना बिल्लाह यअतज़िरूना इलैकुम, ये उज़र कर रहे हैं, सब झूठे उज़र हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ज़बान से निकले हुए कलिमात पर फैसला कर रहे थे कि तुम कह रहे उज़र था तो हम मान लेते हैं, हालांकि आपको मालूम था कि ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन नबी ने उनके ज़ाहिर को माना कि ठीक है। तो अब क्या हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ़ लाए, चूँकि ये सूरह तौबा में पूरी ग़ज़वा तबूक को बड़ी डिटेल में बयान किया गया है और उसमें इस वाक़े को भी अल्लाह ने हाईलाइट किया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए तो मुनाफिकीन झूठे झूठे आज़ार पेश कर रहे थे। ये हो गया, आपको पता था झूठ बोल रहे हैं और झूठी कस्में उठा रहे हैं, लेकिन आपने उनको छोड़ दिया। जब काब इब्ने मालिक आए तो बड़े परेशान थे कि मैं क्या कहूँगा, मैं तो मुखलिस साथियों में से हूँ। और हज़रत काब इब्ने मालिक कहते हैं, हर जंग में नबी के साथ शरीक रहा हूँ मैं। कहते हैं सिर्फ बदर में इसलिए नहीं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लड़ाई हो जाएगी, वरना हर जिहाद में नबी के साथ शरीक रहा। कह रहे हैं जब मैं नबी के पास आया तो आपने पूछा कि क्या उज़र था तुम्हारा, अलम यकुन क़द इब्तअता ज़हरक, क्या तुमने सवारी नहीं ख़रीदी थी, तुम्हारे पास तो सवारी भी थी, सब कुछ था। काब इब्ने मालिक कहते हैं मेरे दिल में शैतान ने बड़े वसवसे डाले कि मैं भी मुनाफिकीन की तरह झूठ बोल दूँ। लेकिन कहते हैं मैंने कहा एक जुर्म मैंने किया है, दूसरा जुर्म मैं, बोलो भाई, नहीं करूँगा। कहते हैं मैंने कह दिया कि या रसूलल्लाह कोई उज़र नहीं था, कोई उज़र नहीं था मेरा, बस शैतान ने रोक लिया मुझे, और इतना मालदार तो मैं पहले कभी था ही नहीं जितना अब हूँ।
اور وہ جو دو صحابی تھے وہ عمر زیادہ تھی ان کی، بوڑھے تھے، مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ، انہوں نے بھی سچ سچ کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم، اٹھو، حتیٰ یقضی اللہ فیک، جب تک اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ ایسے غضبناک ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دے دیا کوئی بھی ان سے بات چیت نہ کرے، کیونکہ ایسی سخت لڑائی تھی، اتنی گرمی تھی، شدت تھی، ایسے موقع پہ اپنے ساتھیوں کا ساتھ چھوڑ دینا اچھا کام۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے سب ساتھی تھے نا صحابہ بھی، ایسے موقع، اور اسی سے انسان کا پتہ چلتا ہے کون کتنے پانی میں ہے۔ وہ ایک شاعر کا شعر ہے نا، وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْثُ يُجْعَدْ وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَةً اُدْعَى لَهَا وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْثُ يُدْعَى جُندُبُ، کہہ رہے ہیں جب حلوہ پکایا جاتا ہے تو جندب کو بلایا جاتا ہے، اور جب گھمسان کی جنگ لڑی جاتی ہے تو مجھے کال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو غیرت مند لوگوں کو کب یاد کیا جاتا ہے؟ مشکل میں، اور وہ کیونکہ وہ مشکل میں ساتھ دیتے ہیں، اور جو ساتھ مشکل میں نہیں دے رہا، صرف افطار پارٹیوں میں تو آپ کے ساتھ آ رہا ہے، مشکلات میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، وہ غیرت مند اور دوستی کے قابل نہیں ہے۔ یہ دوسروں کے بارے میں نہیں، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم ایسے، ہم تو ابھی پتہ ہے کیا ذہن میں آ رہا ہوگا، وہ جو بندہ ہے نا صحیح کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اس کے بارے میں۔ ہمیں چاہیے کس کے بارے میں؟ اپنے بارے میں، کہ کیا میں ایسا ہوں یا نہیں ہوں۔ تو نبی نے فرمایا جاؤ اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا، اور صحابہ کو حکم دے دیا کوئی ان سے بات چیت نہ کرے، اور بیویوں کو حکم دیا وہ بھی الگ ہو جائیں ان سے۔ صحابہ نے پوچھا کہ طلاق دے دیں، فرمایا نہ طلاق مت دو، ان سے کہو الگ ہو جائیں، اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائیں۔ وہ جو دو صحابی تھے بوڑھے، انہوں نے کسی خادم کو بھیجا کہ نبی سے جا کے پوچھیں کہ ہم نہیں، ان کی بیویوں نے پوچھا نبی سے کہ یا رسول اللہ یہ بوڑھے ہمارے دونوں شوہر کیا ہیں؟ بوڑھے ہیں، ان کو خدمت کی ضرورت ہے، تو ہم اگر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائیں گی تو یہ بوڑھے شوہر کی خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو نبی نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے تم گھر پہ رہو مگر یہ تمہارے پاس نہ آئیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے پاس آنے کی سکت نہیں رکھتے، کیونکہ جب سے ان کا بائیکاٹ ہوا ہے اور پتہ چلا ہے کہ نبی ناراض ہیں، یہ رونے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے مشورہ دیا کہ تم بھی اپنی بیوی سے کہو کہ جا کے نبی سے پرمیشن لے آئیں۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ وہ تو بوڑھے تھے، میں جوان ہوں، مجھے تو شرم آ رہی ہے۔ نبی بولیں گے تمہیں کیا خدمت کی ضرورت ہے بھائی؟ فرماتے ہیں میں نے نبی سے یہ درخواست، بولو بھائی، نہیں۔ کہتے ہیں 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن ایسی حالت ہو گئی کہ جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے سورہ توبہ میں، ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ فرمایا میں بازاروں میں نکلتا لوگ مجھ سے منہ پھیر لیا کرتے تھے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ میں زمین کیا ہو گئی ہے۔ دیکھو اس موقع پر اگر ذرہ برابر بھی نفاق ہوتا یا ایمان کمزور ہوتا، ہم ہوتے تو ہم کیا سوچتے کہ بھئی ساری زندگی ہم نے ساتھ دیا، اپنا وطن چھوڑ کے ہجرت کی، ہر میدان میں نبی کا ساتھ دیا، اگر ایک لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تو کیا ہو گیا؟ ہم یہ کہتے نا، باقی تو سارے گئے ہیں، اگر میں نہیں گیا تو کون سا طوفان آ گیا، ہم یہ کہتے نا۔ اور اس پر اتنی سخت سزا ہمیں دی جا رہی ہے کہ بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، ہماری بیویوں تک کو اپنے والدین کے گھر بھیج دیا گیا، اور کوئی مدینہ میں ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنی بڑی آزمائش! یہ کہنا آسان ہے، جس پہ گزرتی ہے وہ جانتا ہے کہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ آج کسی سے عقیدت محبت ہونا، ذرا سی کوئی کوتاہی اس کی سامنے آ جائے، فوراً عقیدت کا جنازہ، ایک دم عقیدت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ تو اس موقع پر روم کا بادشاہ تھا، پتہ نہیں فارس کا، مجھے یاد نہیں، اس کو جب پتہ چلا نا کہ کعب ابن مالک جو سرداروں میں سے ہے اور ان کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا، تو اس نے ایسے موقع پہ دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں نا، تو اس نے خط بھیجا کعب ابن مالک کی طرف۔ تو حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں بازار میں چل رہا تھا کہ ایک پکارنے والا پکار رہا تھا، من یدل علی کعب ابن مالک، بھائی کعب ابن مالک کون ہے؟ کیونکہ وہ اجنبی تھا، دوسرے ملک سے آیا تھا، تو لوگ اشارہ کر رہے تھے وہ ہے، نام بھی نہیں لے رہے تھے کہ بات نہ ہو جائے، نبی نے منع کیا بات چیت، اشارہ کر رہے تھے کہ بھئی
سمجھ رہے ہیں؟ وہ میرا بیٹا ہے نا، ایک دن چھوٹا سا بچہ، میں نے اسے بولا یہ کس نے توڑا ہے، تو پتہ کیا کہتا ہے؟ ایسے نا ایسے کر کے. وہ جب بھی میں کسی کو اشارہ کرتا ہوں تو مجھے وہ منظر یاد، وہ منہ سے نہیں بول رہا، ڈر رہا تھا، کہہ رہا ہے ایسے کر کے اس نے کیا ہے، تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو بچے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. خیر کہنے لوگ کیا کرنے لگے؟ اشارہ، کیونکہ نبی نے بات چیز سے منع کیا ہے. کہہ رہے ہیں وہ میرے پاس آئے اور مجھے خط تھما دیا. اس خط میں لکھا تھا کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے، بادشاہ نے لکھا تھا کہ تمہارے ساتھیوں نے تمہارے ساتھ بڑا ظلم کیا، حالانکہ تم تو عزت کے قابل آدمی. دیکھو چڑھانے والے ایسے چڑھاتے ہیں نا، تم ذلت کے لائق نہیں ہو، تم عزت کے قابل ہو، تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عزت بھی دیں گے، پیسہ بھی دیں گے، حکومت بھی دیں گے. کوئی اور ہوتا کیسا پھسل جاتا ایسے موقع پہ. کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے اس خط کو ایسے کر کے پھاڑا اور میں نے کہا جیسے ایک آزمائش میرے اوپر آئی تھی، اب یہ اللہ کی طرف سے، ایک آزمائش میں ناکام ہوا تو اتنی سزا مل رہی ہے اللہ کی طرف سے. وہ سمجھتے ہیں یہ سب کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے. انہوں نے کہا یہ اتنی بڑی آزمائش، پھاڑ دیا اس خط کو. کہتے ہیں پھر وہی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. کہہ رہے میں جب مسجد نبی میں آ کے نماز پڑھتا، میں دیکھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے ہیں، لیکن میں جیسے ہی سلام پھیرتا تو آپ اپنے رخ کو میری طرف سے پھیر لیتے تھے. کیسا شاک گزرتا ہوگا. یہاں تک کہ 40 دن اسی حال میں گزر گئے. جب 40 دن گزرے ہیں تو حضرت کعب بن مالک، کیونکہ مسجد نبی سے گھر تھا آپ کا دور، تو فجر کی نماز اپنے گھر کی چھت پہ پڑھ رہے تھے. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں وحی ہوئی کہ اللہ نے کعب بن مالک اور باقی 2 صحابہ کی توبہ قبول کر لی ہے. تو آپ نے جیسے ہی سلام پھیرا، آپ نے صحابہ سے کہا کہ کعب بن مالک اور ساتھیوں کو خوشخبری دے دو کہ اللہ نے تمہاری توبہ، بولو بھائی، قبول کر لی. صحابہ یہ خبر سن کے اتنا خوش ہوئے، جیسے کوئی خوشخبری ہوتی ہے تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں پہلے بتا دوں نا بھائی، اس ساتھی کو میں پہلے اطلاع دوں. تو وہ کہتے ہیں، کعب بن مالک خود بیان کرتے ہیں کہ میری طرف دوڑے. کہتے ہیں ایک نے کیا کیا، اس نے کہا دوڑنے سے بہتر ہے میں تیز رفتار گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے جاؤں گا اور سب سے پہلے کعب بن مالک کو خوشخبری. تیسرے صحابی نے کیا کیا کہ گھوڑے کی رفتار سے زیادہ آواز کی رفتار ہے، وہ فوراً پہاڑ پہ چڑھ کر کعب بن مالک کے گھر کی طرف رخ کیا اور زور سے آواز ماری، یا کعب بن مالک ابشر، اے کعب بن مالک اللہ کی طرف سے خوشخبری قبول کرو. کہتے ہیں میں ابھی مصلی پہ بیٹھا تھا، وہ کیونکہ کان الصوت اسرع من الفرس، آواز کی رفتار گھوڑے کی رفتار سے، یہ خود صحابی کا بیان ہے، کہتے ہیں آواز کی رفتار گھوڑے کی رفتار سے تیز ہوتی ہے. تو وہ ان صحابی نے نا اپنے شوق میں، جیسے ہوتا ہے نا کسی کو اطلاع دینی ہوتی ہے تو بھائی چڑھ کے آواز لگا دو تاکہ وہ گھوڑے میں جو ہے نا پہنچنے سے پہلے میری آواز پہنچ جائے. کہتے ہیں میں نے جب پہاڑ پہ آواز سنی کہ اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ، بس اتنی، میں سمجھ گیا کہ میری توبہ قبول ہوگی. میں فوراً دوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مسجد نبی میں. جب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا. حتی اذا استنار کأن وجہہ قطعۃ قمر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو کعب بن مالک کہتے ہیں ایسا چہرہ چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند. آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار. اور کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی نبی کے پاس آ کے بیٹھا، نبی نے کیا خوشخبری دی، یا کعب بن مالک ابشر بخیر یوم مرت علیک مر علیک منذ ولدتک امک. کیا بشارت دی، اے کعب جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے اس سے زیادہ بہتر دن تیری زندگی میں نہیں آیا، ایسے دن کی مبارکباد قبول کرو. حضرت کعب نے فوراً کیا کہا، امن عندک ام من عند اللہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی طرف سے خوشخبری ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا لا بل من عند اللہ، یہ میری طرف سے نہیں، یہ کس کی طرف سے؟
یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ نبی نے اپنی طرف سے معاف کیا یا اللہ نے کچھ حکم دیا ہے, تھوڑی تسلی چاہ رہے تھے نا. تو نبی نے کیا فرمایا, من عند اللہ, یہ معافی کس کی طرف سے ہے, پکا کام ہوا ہے, پکا. کہتے ہیں نا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے بھائی, یہ اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. یہ کس کا فیصلہ ہے, اللہ کا. کیسے خوش ہوئے کعب بن مالک, فوراً کہا یا رسول اللہ, جس اللہ نے میری توبہ قبول کی ہے, میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ جس مال نے مجھے جہاد سے روکا سارا مال صدقہ, زیرو ہو جاؤں گا میں, سب کس کے حوالے, آپ کے حوالے, جہاں چاہیں خرچ کریں. نبی نے فرمایا نا 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 نا, ایسا نہ مت کرو, ٹھیک ہے نا, کچھ روکو اور کچھ سارا صدقہ کر دو گے. نبی تو اپنے ساتھیوں پہ خیرخواہ بھی تھے نا, ہم ہوتے ہم کہتے ہیں لیا لیا لیا, ہم کیا کہتے ہیں ابھی جو جیسے چندہ مانگنے والا جو ہوتا ہے نا وہ دیکھتا ہے لوگوں کو گرم کر کے ابھی نکال لو, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ بعد میں جا کے رو رہے ہو یار سارے پیسے تو چندہ مانگنے والے کو جا کے دے آئے. اور وہ تو غربا پہ صدقہ کر رہے تھے. یا رسول اللہ سارا مال, یہ ہوتی ہے توبہ کی تکمیل. ہم لوگ توبہ کرتے ہیں, پتہ ہے کیسی توبہ, ہماری توبہ بھی ایسی ڈھیلی ڈھالی اور کمزور ہوتی ہے کہ تبھی وہ گناہ بار بار ہو رہا ہوتا ہے توبہ کرنے کی. کوئی نہ صدقہ ہوتا ہے ہم سے, گناہ کا جو چیز سبب بنی تھی اس سبب کو بھی نہیں چھوڑتے. صحابی نے کہا یہ مال سبب بنا ہے نا جہاد سے روکنے کا, تو یہ مال اب میں نہیں رکھوں گا, یہ سارے باغات جو اس زمانے کی کروڑوں کی مالیت ہوگی سب صدقہ. فرمایا نا نا نا, سب نہیں, کچھ صدقہ کرو. غالباً 1/3 کا حکم دیا کہ 1/3 صدقہ کرو. تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے عزم کر لیا کہ اللہ نے مجھے سچ کی وجہ سے نجات دی ہے تو میں زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں. اللہ سے ایگریمنٹ کیا. اور فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ نے مجھے بہت آزمایا, کئی مواقع پہ مجھے سچ بولنے میں نقصان ہو رہا تھا, لیکن مجھے اپنا وعدہ یاد آتا تھا کہ میں کبھی بھی زبان سے غلط بیانی نہیں کروں. اور یہ پتہ ہے کعب ابن مالک آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے اور اپنے بیٹے کو یہ واقعہ سنا رہے تھے پورا, جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں. تو اللہ نے ان 3 صحابہ کا بھی اس میں ذکر کیا ہے سورہ توبہ میں. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین, اللہ نے توبہ قبول کر لی, اللہ متوجہ ہو گیا نبی پر, مہاجرین صحابہ پر اور انصار صحابہ پر. الذین تبعوہ فی ساعۃ العسرہ, جنہوں نے اتنی سخت وقت میں پیغمبر کا ساتھ دیا. اللہ سب سے راضی ہو گیا, سب سے خوش ہو گیا اللہ. اب ان 3 کا ذکر نہیں ہے, ان 3 کا اللہ نے الگ سے ذکر کیا. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, اور اللہ ان 3 سے بھی راضی ہو گیا جن کو پیچھے رکھا گیا. اب دیکھو عجیب بات ہے, حالانکہ وہ تو خود پیچھے رہے تھے نا, لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں پیچھے ان کو. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ توبہ قبول کرنے کے بعد ان کو تانا نہیں دے رہا. گویا اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک حکمت تھی کہ ہم نے شیطان کو تم پہ مسلط ہونے دیا کہ چلو تم سے غلطی کرا دے, تاکہ لوگوں کے سامنے یہ آ جائے کہ صحابی سے اگر غلطی ہوتی ہے تو ان کی غلطی کو دیکھ کر بدگمان نہ ہونا, ان کی توبہ تمہاری توبہ سے کئی گنا تگڑی ہوتی ہے. علماء کہتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان سے گناہ ہوتا ہے نا, ایسی توبہ کرتا ہے اور اللہ کا ایسا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ گناہ نہ ہوتا تو ایسا قرب حاصل بولو بھائی نہ کرتا. اب ایسا نہیں کہ آپ گناہ کرنا شروع کر دیں, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اب دیکھو وہ 3 صحابی اگر تبوک میں چلے جاتے تو وہ تبوک میں جانا اتنی بڑی آزمائش نہیں تھی, بہت بڑی تھی لیکن اتنی نہیں کہ جتنا 40 دن جو بائیکاٹ ہوا نا وہ اس سے بڑی آزمائش تھی. تو چھوٹی آزمائش میں ناکام ہونے کی وجہ سے اللہ نے بڑی آزمائش میں ڈالا, لیکن وہ بڑی آزمائش میں کامیاب ہو کر ان لوگوں سے بھی آگے نکل گئے ہوں گے جو تبوک میں گئے ہوں گے, تبھی ان کا الگ سے اللہ نے ذکر کیا. ہاں تو توبہ جیسے ان 3 صحابی کو جو اللہ نے آزمایا وہ تبوک سے زیادہ آزمایا, تو اللہ نے تمام صحابہ کی تعریف کی جو بھی تبوک میں گئے تھے, لیکن ان کی الگ سے تعریف کی. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, اور ان 3 لوگوں کی بھی اللہ نے توبہ قبول کر لی جن کو پیچھے رکھا گیا تھا, حالانکہ وہ پیچھے خود رہے تھے نا, لیکن اب اللہ تعالیٰ گویا ان کو طنز نہیں کر, تانا نہیں دے رہے
کہ گویا وہ کسی حکمت سے پیچھے رکھ لیا تھا تاکہ امت کے سامنے صحابہ کا یہ پہلو بھی تو آئے, امت کو اس سے بھی تو سبق ملے کہ اگر کبھی تم سے غلطی ہو جائے اور بڑوں کی طرف سے سزا ملے تو اس سزا کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیا کرو, اس سزا کی وجہ سے منفی سوچ کو جنم نہ دینے دو, پازیٹو سوچ کو جنم دو, تو اس سے فائدہ کیا ہوگا, اللہ اور اونچا مقام دے دے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج کسی کو ڈانٹو نا, کوئی تنبیہ کرو تو وہ اکڑ جاتا ہے, میں کیا ایسا آدمی ہوں, میں بھائی مان لے یار غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں کریں گے, ختم بات. تو یہ حدیث میں آتا ہے یا بنی آدم کلکم خطاؤن, تم میں سے ہر شخص سے خطا ہوتی ہے, وخیر الخطائین التوابون, لیکن بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں. اسلام کا مرکز کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ. یدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے اور آپ بھی اسلام سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. نئے ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے گھنٹی والا آئیکن دبا دیں. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. آپ کا سپورٹ ہمیں اور اسلام سے جڑی ویڈیو بنانے میں مدد کرتا ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.